बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरी शादी निहायत बड़े घराने में हुई। मैं आम से घराने में पैदा हुई थी, मगर अपनी खूबसूरती और जहानत पर हमेशा मैं मगरूर रहती थी और ऊंचे ख्वाब देखती थी। मुझे भी आम लड़कियों की तरह लगता था कि मुझे शहज़ादा ब्याहने आएगा, और फिर मेरा ख्वाब पूरा हो गया जब अचानक एक रोज़ हमारे घर बड़ी सी गाड़ी में एक निहायत अमीर औरत मेरा रिश्ता मांगने आई। मेरे घर वालों के हाथ पैर फूल गए। हमारे दिमागों में कहीं दूर तक भी ये बात ना थी कि मेरा पहला पहला रिश्ता ही इतने बड़े घराने से आ जाएगा। उस औरत ने मेरी माँ को बताया कि उसकी एक जानने वाली ने हमारे घर का पता दिया है। वो मेरी शादी अपने बड़े बेटे से करवाना चाहती थी। उसे बस एक खूबसूरत कम उम्र लड़की चाहिए थी। हालांकि उसके बेटे की उम्र अच्छी खासी बड़ी थी, मगर रुपया पैसा ऐसी कशिश रखता था कि मेरे माँ बाप ने उम्र को भी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और मैं भी इतने बड़े घराने से रिश्ता आने पर बहुत खुश थी। मुझे लगता था कि मेरी जैसी खूबसूरत लड़की किसी ऐसे घर की ही काबिल थी। मैं तब नहीं जानती थी कि अपनी हैसियत से ऊंचे ख्वाब देखना कितना ख़तरनाक हो सकता था। रमज़ान करीब था। मेरे वालिदैन का ख्याल था कि ईद के बाद आराम से शादी की जाए, मगर मेरी सास ने जल्दी शादी का कहा और रमज़ान करीम से भी पहले पहले शादी की तारीख तय कर दी। हमारे घर में शादी की तैयारियां शुरू हुई तो मेरे माँ बाप अच्छे खासे बौखलाहट का शिकार हो गए। अपनी हैसियत से ऊंचे लोगों में रिश्ता कर दिया था। अब उनके बराबर आने के लिए अच्छी खासी मेहनत करना पड़ी थी। फिर भी हमारे घर के सब इंतजामात इतने शानदार हुए कि मेरे खानदान वाले रश करने लगे थे। मगर हमें हैरत उस रोज़ हुई जब मेरी बारात पहुंची थी। हमने कम हैसियत होने के बावजूद इतने शाहाना इंतजामात किए थे, मगर मेरे ससुराल वालों ने इतनी सादगी से रुखसती की कि मेरा दिल बुरा होने लगा। वो अपने घर के चंद अफराद लेकर आए और निहायत खामोशी से मुझे अपने साथ रुखसत करवा कर ले गए। मैं जो ये सोच रही थी कि शायद ससुराल में पहुंचकर मेरे मुस्तकबिल का बेहतरीन इंतजाम होगा, मगर इस बड़े से शीश महल में पहुंचकर मेरा वो अरमान भी पूरा नहीं हुआ। मैं हकदक रह गई। जो मेरी सास ने इशारे से मेरा कमरा दिखाया और बोली कि अपने कमरे में चली जाओ, बहुत देर हो गई है। मैं मायूसी से उस घर को देख रही थी। इस घर में ना कोई सजावट की गई थी, ना ही कोई गर्म जोशी दिखाई गई थी। सब सादा से आम लिबास में मौजूद थे। मैं मजबूरन सर झुकाकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंची तो मुझे झटका लगा। जो मेरे शोहर ने मुझे बेजारी से देखा और अपना सामान लेकर कमरे से चला गया। इसके बाद मेरा शोहर पूरी रात कमरे में नहीं आया था। मैं 16 श्रृंगार किए उसका इंतज़ार करती रह गई थी। मैं जो अपने हुस्न पर हमेशा नाज करती थी कि मुझे जो एक बार देख ले वो नज़र नहीं पलटा सकता, उस रोज़ मुझे अपनी हैसियत पता चल गई थी। जो मेरे शोहर ने मुझे एक नज़र भी देखना गवारा नहीं किया था। मुझे हैरत हुई कि जब इस घराने को मुझ में दिलचस्पी ही ना थी तो ये शादी क्यों की गई थी। मुझे इस बात का कोई जवाब नहीं मिला था। अगले रोज़ भी ससुराल में किसी ने मुझे ख़ास तवज्जो नहीं दी थी। ऐसा लगता था जैसे वो लोग मुझे अपने घर लाकर भूल गए थे। जब मेरे घर वालों ने वलीमे के बारे में पूछा तो मेरी सास चौंक गई, जैसे अनोखी बात कर दी गई हो। वो बोली कि अभी तो रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू होने वाला है, ईद के बाद देखेंगे वलीमा कब करना है। मेरे घर वाले खामोश हो गए। मुझे ये बात अजीब लगी थी। शादी के बाद रोज़ों में 2-3 रोज़ अभी बाकी थे। वो लोग चाहते तो अगले रोज़ वलीमा कर लेते, मगर उन्होंने वलीमा करने का तकल्लुफ़ नहीं किया था। मुझे बार बार एहसास हो रहा था जैसे वो शादी उनकी कोई मजबूरी थी, मगर मैंने अपनी सोच की नफ़ी की और उम्मीद करने लगी कि शायद एक रोज़ मेरा शोहर मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएगा और मेरी ज़िंदगी सहल हो जाएगी। मगर 2-3 रोज़ गुजर के मेरा शोहर कमरे में दोबारा नहीं आया था। अभी मैं परेशानी में मुब्तला थी कि एक रोज़ मेरी सास ने मुझसे सवाल किया कि तुम्हारा शोहर तुम्हें परेशान तो नहीं करता, सब ठीक है। मैं इस सवाल पर गड़बड़ा गई थी। मुझे लगा मेरी सास फिक्र में सवाल कर रही है। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी सास तब सिर्फ हमारे दरमियान ताल्लुक़ का जायज़ा लेना चाहती थी। मैंने झिझक कर अपनी सास को बताया कि मेरा शोहर पहली रात कमरे से निकल गया था और इसके बाद कमरे में नहीं आया। मेरी सास परेशान हो गई और न जाने उसने मेरे शोहर से क्या बात की, मगर उस रात मेरा शोहर कमरे में चला आया था। मेरे लिए ये खुशी की बात थी। मैं अपने शोहर की तवज्जो चाहती थी, मगर उस रात मेरा मान इस रिश्ते से ही उठ गया था। जब मेरे शोहर ने ना मेरी तारीफ़ की ना ही मुझे तवज्जो दी, उसने मुझे बस एक जिम्मेदारी की तरह कबूल किया था। उसका रवैया मेरे साथ ऐसा था जैसे वो बहुत मजबूरी में मेरे करीब आता था। मैं अपने शोहर के रवैये पर गुमसुम सी हो गई थी। मेरा शोहर अपने अंदाज से यही जाहिर करता था जैसे मैं सिर्फ उसकी ज़रूरत हूँ, हालांकि वो कम सूरत मर्द था। उसके पास पैसे के अलावा कोई ऐसी खूबी ना थी जिस पर वो गरूर करता, मगर मुझ जैसी कम उम्र हसीन लड़की को
وہ توجہ سے دیکھتا تک نہیں تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو پہلے روزے میں ہی اچانک میرا ایک دیور جرمنی سے پاکستان آ گیا۔ ساس نے بتایا کہ وہ رمضان کا مہینہ پاکستان میں گزارنے آیا ہے۔ میں حیران ہوئی کہ چند روز پہلے میری شادی ہوئی تھی اور وہ اپنے بھائی کی شادی میں نہیں آیا تھا، مگر اب رمضان گزارنے آ گیا تھا۔ میری دیور کا مجھ سے سامنا ہوا تو وہ مجھے سرتا پیر نہایت عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے دیکھ کر اس نے جو جملہ ادا کیا وہ مجھے ٹھٹکا گیا تھا۔ وہ میرے شوہر سے بولا کہ اتنی کم عمر اور خوبصورت لڑکی سے شادی کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ جملہ مجھے بالکل سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ میں سمجھ نہیں پائی میرے دیور نے میری تعریف کی تھی یا افسوس کیا تھا، مگر میرے سسرال والوں نے اسے جواب نہیں دیا اور بات ختم ہو گئی۔ میں نے بھی اس بات کو توجہ نہیں دی۔ میں ان دنوں اہتمام سے روزے رکھ رہی تھی۔ سسرال والے روزوں کے شوقین نہیں تھے۔ میں اکیلی سحری میں اٹھتی، افطاری کا انتظام میں خود ہی کرتی تھی۔ گھر میں ویسے تو سکون رہتا تھا، سب اپنے کام سے کام رکھتے تھے اور میرا شوہر بھی صرف رات کو ہی کمرے میں میرے پاس آتا تھا، مگر میرے دیور کے آنے کے بعد سے مجھے گھر میں سکون میسر نہیں ہوا تھا۔ میرا دیور مجھے جب بھی دیکھتا اس کی نظروں میں نہایت عجیب سی چمک ہوتی۔ وہ مجھے ہمیشہ گھورتا ہی رہتا تھا، یہاں تک کہ گھر کے کسی فرد کا لحاظ بھی نہیں کرتا تھا۔ میں اس کی نظروں سے بچ کر رہنے کی کوشش کرتی، مگر کچھ روز گزرے تو میرے دیور کی دیدہ دلیری بڑھ گئی۔ میں کچن میں ہوتی تو وہ وہیں چلا آتا اور بہانے سے فرمائش کر کے کھانے کی چیزیں بنواتا۔ مجھ سے برتن لینے لگتا تو ہاتھ پکڑ لیتا۔ میں اس کی حرکتوں پر بری طرح گھبرا جاتی۔ ایک روز میں کچن میں کھڑی اپنے لیے افطاری بنا رہی تھی جب میرا دیور میرے سر پر پہنچ گیا اور بہانے سے میرے قریب ہو کر بولا کہ وہ میری مدد کروانے آیا ہے۔ میں بوکھلا رہی تھی، گھر میں سب لوگ موجود تھے۔ میں نے اپنے دیور کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو وہ اطمینان سے بولا کہ فکر مت کرو، اس وقت کچن میں کوئی نہیں آئے گا۔ میرا دیور مجھے کچن سے نکلنے بھی نہیں دے رہا تھا اور میں دور ہونے کا کہتی تو وہ لاپرواہی سے بولتا کہ میں تو مدد کروا رہا ہوں۔ اس کی بے باکی بڑھتی جا رہی تھی، میرے پسینے چھوٹ گئے۔ میں روزے کی حالت میں تھی مگر میری بھوک پیاس اڑ گئی تھی۔ میرا دیور میری مشکل بڑھاتا جا رہا تھا۔ اچانک وہ ایسی بات بولا کہ میں بے ساختہ گھبرا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ مجھ سے بولا کہ اگر تم خود کو بچانا چاہتی ہو تو اس گھر سے چلی جاؤ۔ میں بری طرح ڈر گئی۔ اسی وقت میرے شوہر کی آواز سنائی دی۔ میرا شوہر گھر آ چکا تھا۔ مجھے لگا میرا دیور اپنے بھائی کی آواز سن کر وہاں سے چلا جائے گا، مگر وہ اچانک میرے قریب آنے لگا۔ خوف سے میری آواز حلق میں دب گئی۔ مجھے یقین تھا کہ میرا شوہر مجھے اس حال میں دیکھ لیتا تو اسی وقت طلاق دے دیتا۔ میں نے اپنے دیور کو زور سے دھکا دیا اور خود کچن سے باہر بھاگی۔ میرا شوہر سامنے کھڑا تھا، مجھے دیکھ کر چونک گیا۔ کچن سے میرا دیور نکلا تو میرے شوہر سے بولا کہ بھابی جی کے ہاتھوں میں بہت ذائقہ ہے۔ وہ مانی خیزی سے بول کر وہاں سے چلا گیا، مگر میرا شوہر پہلی بار مجھے غصے سے دیکھنے لگا اور بولا کہ تم ہر وقت کچن میں ہی گھسی رہتی ہو، گھر میں بیٹھنے کی بہت جگہ ہے۔ میرا شوہر مجھے غصے سے دیکھ کر وہاں سے چلا گیا اور میں بے بسی سے رونے لگی۔ اس روز میں نے کھجور کھا کر روزہ کھولا اور کمرے میں پڑی روتی رہی۔ مجھے اس گھر کے طور طریقے اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے پہلی بار اپنے چھوٹے گھروں کے تہذیب یافتہ لوگوں کی قدر ہونے لگی تھی۔ اس روز کے بعد کئی مرتبہ میرے دیور نے مجھے وہی جملہ کہا تھا۔ وہ جب موقع ملتا مجھے اس گھر سے بھاگ جانے کا بولتا اور کہتا تھا کہ میرا بھائی تمہارے لیے مشکلات پیدا کر دے گا، اس لیے ابھی موقع ہے، اس گھر سے چلی جاؤ اور طلاق لے لو۔ وہ مجھے بولتا کہ اس گھر سے نکل جاؤ ورنہ تم پھنس جاؤ گی۔ مجھے اپنے دیور کے وہ جملے بہت عجیب لگتے تھے۔ جب دیور کی بے باک حرکتیں بڑھنے لگی تو میں نے اسے دھمکی دی کہ اگر اس نے یہی رویہ رکھا تو میں اس کے بھائی کو بتا دوں گی۔ میری بات پر وہ عجیب سے لہجے میں بولتا کہ میرے بھائی کے لیے تم اتنی اہم نہیں ہو کہ وہ ایسی باتوں پر دھیان دیتا پھرے۔ مجھے اس کے جملے پر بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ میرے شوہر سے میرے تعلق کی حقیقت جان چکا تھا، شاید اسی لیے اس کی ہمت بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک روز دیور کے سامنے اپنی ساس سے کہا کہ وہ مجھ سے فرمائش کر کے کھانے بنواتا ہے جبکہ میرا روزہ ہوتا ہے۔ میں نے ایسا ظاہر کیا تھا جیسے میں مذاقاً وہ بات کہہ رہی ہوں، مگر جواب میں میری ساس نے مجھے جتاتے ہوئے لہجے میں کہا کہ اچھا ہے، تم ویسے بھی سارا دن فارغ ہوتی ہو۔ وہ بولی کہ تمہارا دیور کھانے کا شوقین ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے اس کی پسند کے کھانے بنا دیا کرو۔ میں اس نئے حکم پر ساکت رہ گئی تھی۔ میرا دیور مجھے تمسخر بڑی نظروں سے دیکھنے لگا۔ شاید امیر لوگوں میں اس بات کو غلط نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میں بھی مزید نہیں بول پائی تھی کیونکہ امیر سسرال سے میں ویسے بھی دب کر رہتی تھی اور ہر پل مجھے یہ ڈرکا لگا رہتا تھا کہ میری کوئی بات سب کو بری نہ لگ جائے۔ میرا دیور اس روز کے بعد سے مزید پھیل گیا۔ میں گھر میں جہاں بھی جاتی وہ میرے پیچھے آ جاتا۔ میں جب بھی اپنے شوہر کو متوجہ کرنے کے لیے خوبصورت لباس پہنتی یا تیار ہوتی، میرا دیور میری تعریفیں کرنے لگتا
اور بہانے بہانے سے میرے قریب آنے لگتا تھا۔ میں پریشان رہنے لگی کہ اس سے کیسے جان چھڑاؤں، کیونکہ سسرال والوں کو اس کی کوئی حرکت بری نہیں لگتی تھی۔ وہ سب کے درمیان میں بیٹھا ہوتا تو مجھے ہی دیکھتا رہتا اور میں پہلو بدلتی رہ جاتی۔ مجھے اپنے شوہر پر حیرت ہوتی تھی، جسے بائی کا بے تکلف انداز ٹھٹکاتا ہی نہیں تھا۔ حالانکہ میرا دیور کئی بار ہنستے ہنستے یہ بات کرتا تھا کہ میری وجہ سے اس بار اسے پاکستان میں مزہ آ رہا ہے۔ وہ مجھے کھلونا سمجھنے لگا تھا جس سے وہ اپنا دل بہلا لیتا۔ ایک روز میں نے اپنے شوہر سے بات کرتے ہوئے اسے اپنے دیور کی یہ بات بتائی تو میرا شوہر حیران ہوا، اور پھر وہ مجھ سے بولا کہ تم میرے بھائی سے دور رہو ورنہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ میں الجھ سی گئی تھی۔ میرا دیور مجھے شوہر سے دور رہنے کا بولتا اور شوہر مجھے دیور سے محتاط رہنے کا کہتا تھا۔ میں شوہر کی بات پر دیور سے دور رہنے لگی تو میرا دیور مجھے مزید تنگ کرنے لگا، اور دن کے وقت جو میرا شوہر گھر سے جاتا، میرا دیور کسی نہ کسی کام کے بہانے میرے کمرے میں چلا آتا۔ وہ دن بہ دن لحاظ مروت بلانے لگا، اور جب موقع ملتا میرے قریب آنے کی کوشش کرتا اور مجھے چھونے لگتا۔ میں نے اسے آرام سے منع کر کے بھی دیکھ لیا اور ڈرا دھمکا کر بھی دیکھ لیا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ میں شوہر کو بتاتی تو وہ بھی اپنے بھائی کو کچھ بولنے کی بجائے مجھے ہی جاڑ دیتا اور بولتا کہ میرے بھائی سے دور رہا کرو، تم خود اس کے قریب ہونے کی کوشش کر رہی ہو، وہ تو آزاد ماحول میں رہا ہے، اسے پردے لحاظ کا اندازہ نہیں، تو تم ہی محتاط رہو۔ میں اس گھر میں بالکل اکیلی ہوتی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے سہمی سی رہنے لگی۔ ہر لمحہ مجھے دیور کے سر پر سوار ہونے سے ڈر لگا رہتا تھا۔ اصل امتحان تب شروع ہوا جو میرے شوہر کو کاروبار کے سلسلے میں چند روز کے لیے دوسرے شہر جانا پڑا۔ میں پہلے ہی دیور کی حرکتوں سے پریشان رہتی تھی۔ شوہر کے جانے کا سنا تو گھبرا گئی اور ڈرتے ڈرتے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائے، مگر میری بات میرے شوہر کو اتنی بری لگی کہ وہ بھڑک اٹھا اور مجھ سے بولا کہ اپنی حیثیت بھولنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کام سے جا رہا ہوں، سیر کرنے نہیں جا رہا کہ تمہیں ساتھ لے جاؤں۔ میرا شوہر مجھے اچھی خاصی سنا کر چلا گیا اور میں ذلت سے زمین میں گڑ گئی۔ مجھے اس گھر کے دو افراد نے الگ احساسات سے دوچار کیا تھا۔ میرے شوہر کے رویے نے مجھے سمجھایا تھا کہ کچھ لوگوں کے لیے حسن معنی نہیں رکھتا، وہ حسن کو بھی ضرورت سے بڑھ کر نہیں سمجھتے، اور میرے دیور کے ہر انداز سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ مجھ جیسی کمتر حسین لڑکی اس کے لیے ایک دلچسپ کھلونا تھی۔ شوہر چلا گیا تو میں کمرے میں اکیلی بیٹھی رہ گئی تھی۔ میں افطاری کا سامان بھی اپنے کمرے میں لے گئی۔ میں اپنے دیور سے ہر ممکن احتیاط برت رہی تھی۔ ویسے تو میرے شوہر کے ہونے سے بھی کبھی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر مجھے یہ اطمینان ضرور ہوتا تھا کہ میرا دیور اپنے بھائی کے ہوتے ہوئے کوئی حد پار نہیں کرے گا۔ مگر شوہر کے جانے کے بعد مجھے اپنے دیور سے مزید ڈر لگنے لگا تھا۔ میں افطاری کے بعد کمرے سے نہیں نکلی، کسی نے پوچھا بھی نہیں کہ میں کمرے میں کیوں بند ہوں۔ مجھے اپنی بے قدری رلانے لگی تھی۔ میں کہ ایسے گھر میں رہ رہی تھی جہاں میرا وجود سب کے لیے غیر ضروری سا تھا۔ رات کے وقت عشاء پڑھ کر میں سوئی تو جلدی نیند آ گئی۔ ابھی رات کا دوسرا پہر تھا کہ میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے وقت دیکھا تو سحری میں بھی آدھا گھنٹہ باقی تھا۔ دروازے پر لگاتار دستک ہو رہی تھی۔ میں پریشان ہو گئی کہ آدھی رات کو نہ جانے کیا مسئلہ ہو گیا تھا۔ جب جا کر دروازہ کھولا تو سامنے دیور کو کھڑا دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میرا دیور مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں نے گھبرا کر اپنے دیور سے سوال کیا کہ وہ میرے کمرے میں کیوں آیا ہے۔ میرے سوال پر وہ زبردستی کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولا کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے سوچا کہ تم سے باتیں کروں۔ میں دیور کی بات پر حیران رہ گئی، اس کے تیور اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ میں نے اپنے دیور سے کہا کہ میں تھکی ہوئی ہوں، سونا چاہتی ہوں، وہ کسی اور کے پاس جائے۔ میری بات پر وہ مجھے گھورنے لگا اور بولا کہ تم نے ابھی سحری کے لیے اٹھنا ہی ہے تو ابھی کچھ وقت مجھے دے دو۔ میں اپنے دیور کی بات سے خوفزدہ ہو گئی۔ میرا دیور رات کی تنہائی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ رات کے اس وقت میرے کمرے میں آ کر مجھ سے عجیب سی باتیں کرنے لگا تو میں منہ دھونے کے بہانے باتھ روم میں بند ہو گئی۔ جب میں کافی دیر باتھ روم سے نہ نکلی تو کچھ دیر میرا دیور میرا انتظار کرتا رہا اور پھر باتھ روم کا دروازہ بجانے لگا۔ میں خاموشی سے اندر کھڑی دل ہی دل میں دعا کرنے لگی کہ وہ مایوس ہو کر چلا جائے۔ کچھ دیر وہ تنگ ہوتا رہا اور مجھے باہر نکلنے کا کہتا رہا۔ اس کے ارادے اچھے نہ تھے اور میں جانتی تھی کہ اگر وہ اس رات میرے ساتھ زبردستی کرتا تو کوئی میری مدد کرنے نہ آتا، اس لیے میں سانس روک کر بیٹھی رہ گئی۔ میرا دیور غصے سے بولتا کمرے سے چلا گیا۔ میں نے سکھا سانس بھرا اور باتھ روم سے نکل کر کمرہ اندر سے بند کر دیا۔ میں سمجھ بیٹھی کہ میں بچ گئی ہوں، مگر یہ میری غلط فہمی تھی۔ سحری کے لیے مجھے کمرے سے نکلنا ہی پڑا تھا۔ گھر میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے سکون سے کچن کی طرف قدم بڑھائے۔ میں نے کوشش کی تھی
کہ میں کچن میں برتنوں سے آواز پیدا نہ کروں۔ میں اپنے دیور سے اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ اب اس کے تصور سے ہی ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے احتیاط کرتے کرتے کھانا پینا کیا اور روزہ رکھ کر کچن سمیٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میں نماز ادا کر کے سو گئی۔ اس وقت نیند اور تھکن کی وجہ سے میرے دماغ سے میرے دیور کا خیال نکل گیا، مگر ابھی میں نیند میں جانے لگی تھی کہ میرا دیور کمرے میں آ گیا۔ وہ میرے سر پر پہنچ گیا۔ میں اپنے قریب کسی کی موجودگی محسوس کرتے ہی جاگ گئی تھی۔ اپنے دیور کو کمرے میں دیکھ کر میری آنکھیں پھٹنے والی ہو گئی تھی۔ میں جھٹکے سے اٹھ کر دور ہوئی۔ میرا دیور عجیب سے لہجے میں مجھ سے بولا کہ مجھے چائے بنا کر دو، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ میں حیرت سے اپنے دیور کو دیکھنے لگی۔ مجھے شدید غصہ آیا تھا۔ میں نے غصے سے کہا کہ میں روزے سے ہوں، وہ خود چائے بنا لے یا پھر کسی اور کو کہہ دے۔ میرے غصہ کرنے پر میرا دیور مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا اور بولا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا اس گھر سے چلی جاؤ ورنہ تم مشکل میں آ جاؤ گی۔ مجھے دیور کی بات ٹھٹکا گئی تھی۔ میں نے دیور کو کمرے سے جانے کا کہا۔ میں رات سے تھکی ہوئی تھی اور اس وقت روزہ رکھ کر میں سونا چاہ رہی تھی، مگر میرا دیور میرے سر پر سوار ہو چکا تھا۔ میں اپنے دیور کو کمرے سے جانے کا کہتی رہی، مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا تھا۔ میں اٹھ کر جانے لگی تو میرے دیور نے اچانک میرا بازو پکڑ لیا۔ اس کی دیدہ دلیری پر میری روح فنا ہو گئی۔ میں خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتی اپنے دیور سے منتیں کرنے لگی کہ وہ میرے کمرے سے چلا جائے۔ مجھے خوف تھا کہ گھر والے جاگ گئے تو میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے۔ میں اپنا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر میری فریادوں پر بھی میرے دیور نے مجھے نہیں چھوڑا اور میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ میں نے چیخنا چاہا تو میرے دیور نے میری آواز دبائی اور مجھ سے کہا کہ اگر تم نے آواز کی تو سب گھر والے جمع ہو جائیں گے اور میں صاف الفاظ میں کہہ دوں گا کہ تم نے مجھے بلایا تھا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اپنے دیور کو دیکھنے لگی۔ خوف اور پریشانی سے میرا دل رکنے لگا تھا۔ میں بری طرح رونے لگی اور اپنے دیور سے التجا کرنے لگی کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہ کرے، مگر وہ الٹا مجھے کہنے لگا کہ میرا بھائی تمہیں عزت نہیں دیتا، وہ ایک روز تمہیں نقصان پہنچائے گا، تم مجھ سے دوستی کر لو تو میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں بے بسی سے رونے لگی۔ میرا دماغ خالی ہو رہا تھا۔ میرا دیور جانے کس نقصان کی بات کرتا تھا جبکہ وہ خود میرے لیے خطرہ بنا ہوا تھا۔ ابھی ہم دونوں یہی بات کر رہے تھے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا۔ میں تڑپ کر اپنے دیور کی گرفت سے نکلی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ دروازے پر میرا شوہر کھڑا تھا اور بے یقینی سے وہ مجھے اپنے بھائی کے اتنا قریب پڑا دیکھ رہا تھا۔ میں ذلت سے زمین میں گڑ گئی اور اپنے دیور سے دور ہو کر اپنے شوہر کی وضاحت دینے کی کوشش کرنے لگی۔ میرا دیور بھی دور ہو گیا اور اپنے بھائی سے بولا کہ مجھے بھابی نے ضروری کام سے بلایا تھا، میں اب جاتا ہوں۔ میرا دیور جانے لگا، مگر میرے شوہر نے اسے پکڑ کر روک لیا اور غصے سے اونچی آواز میں بولا کہ یہ کیسا ضروری کام تھا جو اکیلے میں ہو رہا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنے شوہر کو بتایا کہ میں تو سحری کر کے سو رہی تھی، میں نے کسی کو نہیں بلایا، مگر میرا شوہر میرا یقین کرنے کی بجائے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمرے سے باہر نکالنے لگا۔ میں تکلیف سے چیخنے لگی اور اپنے شوہر کو صفائیاں دینے لگی۔ میرا دیور ایک طرف خاموشی سے کھڑا ہوا تھا۔ آوازوں پر میرے سسرال والے بھی اپنے کمروں سے نکل آئے۔ سب ہمیں حیرت سے دیکھنے لگے۔ میرے شوہر نے مجھے دھکا دے کر اپنی ماں کے قدموں میں پھینکا اور غصے سے بولا کہ پوچھے اس سے یہ کمرے میں کیا کر رہی تھی۔ وہ اپنے بھائی سے پوچھنے لگا کہ تم اس کے بلانے پر کمرے میں کیوں گئے، کیا تمہیں نہیں پتا یہ تمہاری بھابھی ہے؟ میرا دیور بولا کہ بھابی نے کہا تھا ضروری کام ہے۔ میں کمرے میں گیا تو بھابی بولی کہ سر میں درد ہے، سر دبا دو۔ میں بھی سر دبانے لگا کہ شاید روزوں کی تھکن ہو یا طبیعت ٹھیک نہ ہو۔ وہ بول رہا تھا کہ بھابی نے مجھے روک دیا اور زبردستی کرنے لگی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ میں دم سادے اپنے دیور کا منہ دیکھ رہی تھی۔ وہ سپاٹ سا چہرہ لیے جھوٹ بولتا جا رہا تھا۔ میری ساس نے غصے سے مجھے دیکھا تو میں بری طرح رونے لگی، اپنی ساس کے پیروں میں گر گئی، اسے یقین دلانے لگی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں نے قسم کھا کر کہا کہ میں روزہ رکھ کر سو گئی۔ میرا دیور خود کمرے میں آیا۔ میری وضاحتیں بھی کسی کو سچی نہیں لگی تھی۔ مجھے اپنا گھر ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ یہ شادی چاہے جیسی بھی ہوئی تھی، مگر میں پھر بھی گھر بچانا چاہتی تھی۔ مجھے تب بھی یہ خوف تھا کہ میں طلاق لے کر گھر گئی تو خاندان والے مذاق اڑائیں گے۔ میرے سسرال والے مجھے لان تان کر رہے تھے۔ میرا شوہر بھڑکا ہوا تھا اور بار بار ایک ہی بات کر رہا تھا کہ وہ مجھ جیسی بدکار لڑکی سے تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ مگر اس سے پہلے کہ میرا شوہر مجھے طلاق دے کر اب واقعی فارغ کرتا، میرے دیور نے اچانک کہا کہ شاید واقعی بھابی نے غلط سوچ سے مجھے نہ بلایا ہو، شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ میرے پاس آ کر بولا کہ بھابی میں معذرت خواہ ہوں۔ میرے دیور کے جملوں نے اچانک وہاں کا ماحول بدل دیا تھا۔ میں بے یقینی سے اپنے دیور کو دیکھ رہی تھی جس نے میرا تماشا بنایا تھا۔ وہ مجھے اب بچا رہا تھا۔ میں کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔
میرا شوہر میرے دیور کا گریبان پکڑ کر جھٹکا دیتے ہوئے غصے سے بولا کہ تم میرے کمرے میں اپنی بھابھی کے ساتھ اکیلے موجود تھے، اور جو منظر میں دیکھ چکا ہوں اس کے بعد تم اتنی سی بات کر کے اپنا آپ اچھا ثابت نہیں کر سکتے۔ میرا شوہر مسلسل غصے سے بول رہا تھا۔ میرا دیور خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، اس کی نظریں عجیب سی لگ رہی تھی۔ میں خوفزدہ ہونے لگی۔ تب اچانک میری ساس نے دونوں بیٹوں کو پکار کر جھگڑا ختم کرنے کا کہا اور سختی سے مجھے دیکھتے ہوئے مجھ سے بولی کہ تم بھی آئندہ حد میں رہنا، دیور کو کھانے بنا کر دینے کے بہانے تم کمرے میں بلانے لگی ہو، آئندہ ایسا کیا تو تمہارے پورے گھرانے کو کہیں کا نہیں چھوڑوں گی۔ میری ساس مجھے بھاری دھمکی دے کر وہاں سے چلی گئی اور میں اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ اپنی جگہ کھڑی رہ گئی۔ میری ساس کی دھمکی میں اتنا دم تھا کہ اگر میں گناہ گار بھی ہوتی تو اپنے کام چھوڑ دیتی، مگر میں بے قصور تھی۔ اس روز کا ہنگامہ جیسے تیسے اختتام کو پہنچا تھا، مگر اس دن کے بعد میرے شوہر نے مجھے صاف کہہ دیا کہ میرے سامنے مت آنا۔ میرا شوہر دوسرے کمرے میں رہنے لگا اور میں اکیلی اپنے کمرے میں پڑی رہ جاتی تھی۔ میرا دیور مجھے ہر وقت یہی جتاتا تھا کہ میں نے تمہارا گھر بچایا ہے ورنہ تمہیں طلاق ہو جاتی۔ وہ مجھ سے بولا کہ میں عید کے لیے ویسے بھی چلا جاؤں گا، تب تک کے لیے مجھ سے دوستی کر لو۔ وہ بولتا کہ تمہارا شوہر تو تمہیں چھوڑ چکا ہے، تم اب مجھے خوش کیا کرو۔ میں اپنے دیور کی باتوں پر ذہنی اذیت کا شکار ہونے لگی۔ میں اپنی عزت کا سودا نہیں کر سکتی تھی، مگر اس گھر میں دیور کی بات مانے بغیر رہنا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ میں پھر بھی اپنی حفاظت کرتی رہی، لیکن پھر ایک روز میرے دیور نے ایسی چال چلی کہ میں اس کے سامنے ہار مان گئی۔ اس روز بھی میں سحری کر کے سوئی تھی کہ اچانک میرا دیور کمرے میں آیا اور مجھے جھنجھوڑ کر اٹھاتے ہوئے تیزی سے بولا کہ اٹھو، تمہارے والد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے اور انہیں ہسپتال لے جایا گیا ہے۔ میں اس اچانک دھچکے پر بری طرح کانپ گئی، خوف سے میری حالت بگڑ گئی۔ میں جلدی سے اٹھی اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے والد کو کال ملانے لگی، مگر میرے دیور نے مجھ سے موبائل لے لیا اور مجھ سے بولا کہ تم وقت ضائع مت کرو، میں تمہیں لے جاتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ میں اپنے باپ کی فکر میں اتنی گھبرا گئی کہ مزید تفصیل نہیں پوچھی اور چادر اوڑھ کر دیور کے ساتھ گھر سے چل پڑی۔ میرا دیور مجھے لے کر گھر سے نکلا تو میرے گھر جانے کی بجائے ایک ہوٹل میں لے گیا۔ میں گھبرا گئی، دیور سے بولی کہ وہ مجھے کہاں لے جا رہا ہے۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچتا ہوا ایک کمرے میں لے گیا اور بولا کہ میں تمہیں جھوٹ بول کر لایا تھا، تمہارا باپ بالکل ٹھیک ہے۔ میں اس کی بات پر ساکت رہ گئی۔ ابھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ میرا شوہر اسی ہوٹل میں پہنچ گیا۔ میں حیران تھی کہ وہ اسی وقت عین موقع پر ہوٹل میں پہنچ گیا اور کمرے میں آ کر مجھے بدکردار بولتا طلاق دے گیا۔ میں صدمے سے گنگ تھی۔ میرا شوہر طلاق دے کر چلا گیا۔ تب میرے دیور نے افسوس سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں پہلے کہا تھا گھر سے چلی جاؤ، اب تمہیں طلاق کے ساتھ یہ داغ بھی مل گیا کہ تم بد کردار تھی۔ میں رونے لگی۔ میرے دیور نے مجھے اس روز سب سچ بتا دیا۔ میرا شوہر شادی شدہ تھا مگر اس کی اولاد نہیں ہوئی تھی۔ وہ بیوی سے محبت کرتا تھا مگر ساس سسر نے اس کی اولاد کے لیے ضد کر کے اس کی شادی مجھ سے کر دی۔ میرا شوہر پہلی بیوی کے ساتھ ہی رہنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کو بلا کر مدد کا کہا۔ اس نے بھائی سے خود کہا کہ وہ میرے ساتھ ایسے حالات پیدا کرے کہ میرا شوہر مجھے بدکار کہہ کر طلاق دے سکے۔ میرے شوہر کے کہنے پر میرے دیور نے مجھے اتنے روز تنگ کیا اور ان بھائیوں نے ڈرامے کا اختتام اس ہوٹل میں کیا تھا۔ میں سب گنوا کر خالی ہاتھ گھر جا پہنچی تھی۔ گھر والے بھی اس طلاق کا ذمہ دار مجھے ہی ٹھہراتے رہے اور میں یہ سوچتی رہی کہ میرا قصور کیا تھا۔ میں صرف استعمال ہوئی تھی، مگر میں نے یہ جان لیا تھا کہ اپنی حیثیت سے اونچے خواب نہیں دیکھنے چاہیے، ورنہ صرف رسوائی مقدر بنتی ہے۔ غلطی کس کی تھی؟ دوستو کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی اور سبق موز کہانیوں کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔